अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से। जो अवामी मुतालबात थे उनके हवाले से कैबिनेट में आज बड़े अहम फैसले हुए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और वज़ीर आज़म साहब ने इन तमाम मसाइल का फौरी तौर पर नोटिस भी लिया था। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाया, उनसे बातचीत की और इन तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश उन्होंने की थी, जिसके नतीजे में आज ये मसला जो है ये हल हो गया है और फौरी तौर पर इसके लिए वफाकी काबीना के जो इजलास हुआ था उसमें फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वफाकी जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी और जो दीगर मसाइल थे उनको हल करके उसको बहाल कर दिया गया है। और जो वहाँ पे अवामी मुतालबात थे बिजली के नरखों के हवाले से, गंदम के नरख के हवाले से, उनको मान लिया गया है। और वज़ीर आज़म साहब ने इस मौके पर कहा भी कि हम जो हैं ये चाहते हैं कि आवाम के मसाइल का अजाला करें और ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और इसको हमने प्रायोरिटी पर रखा है। और आज़ाद कश्मीर के जो बहन भाई हैं उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद भी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर जाऊँगा और हम चाहते हैं कि इस किस्म के जो हैं मसाइल दोबारा ना हो। और अब जो मसाइल का हल निकाला गया है, जो रिलीफ पैकेज दिया गया है, ये उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस मसले को हल करने के बाद एक ऐसा निकाला है हल कि जो ये मुस्तकिल बुनियादों पर काम करेगा। ये कोई टेम्प्ररी इसमें हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि फ़ौरी तौर पर लोगों के मुतालबात मान लिए गए हैं। ये मुस्तकिल बुनियादों पर उनके मुतालबात जो है तस्लीम किए गए हैं। अब मसला था क्या, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर की जो आवाम थी उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, क्या कंसर्न्स थे, उसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। वो सब चीज़ें कितनी जेन्युइन थी और किस तरह से वफाक ने फ़ौरी तौर पर इंटरवीन किया और इन मसाइल को हल किया, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनको इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं और इसके साथ रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आगा इकरार हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया, चारों हजरात का बहुत शुक्रिया। चारों ही सीनियर सहाफ़ी है, सीनियर तज़कियाकार हैं। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। थोड़ा पीछे बैठा हूं, जी नहीं आप मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। हाफिज़ साहब आज जो फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने कल भी इस पर उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया, बात की, आज कैबिनेट में फ़ैसले किए गए, इसको प्रायोरिटी पर रखा इस मसले को। असल में ये इशू था क्या? मैं ये चाहती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाम को पता चल जाए, फिर मज़ीद इसके हल की तरफ जो कोशिशें की गई हैं उस पर हम बात करेंगे। देखें, ये पिछले कई दिनों से एक बेचैनी की लहर थी जो आज़ाद कश्मीर में चल रही थी और उस पर एक अवामी एक्शन कमेटी भी बन गई थी और जिसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग शामिल थे। उनका ये उनके दो मुतालबात थे। एक तो ये था कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सब्सिडी के तौर पर एक रायती बुनियादों पर आटा फ़राहम किया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी फ़राहम किया जा रहा था इसी तरह सब्सिडी और रायती आटा। और दूसरा ये था कि बिजली के जो रेट थे उस पर फ्यूल सरचार्ज जो है आज़ाद कश्मीर में नाफिज हो गया था, तो जिसकी वजह से बिजली के रेट जो हैं बढ़ गए थे और सार्फिन जो हैं उस पर ये मुतालबा कर रहे थे कि चूँकि मंगला डैम और दूसरा ये है कि नीलम जेहलम जो प्रोजेक्ट है वो आज़ाद कश्मीर में है, यहाँ के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ठीक है। और इस पर जो है वो चूँकि ये दोनों मामलात जो हैं वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से के नहीं बल्कि वफाक से मुताल्लिक थे, तो इसमें वफाकी हुकूमत जो है वो उसने इंटरवीन किया। प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में जब ये बात आई है तो प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन जो है इसका नोटिस लिया है और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाई है और जिसमें इत्तेहादी जमातों के लीडर भी शामिल थे, दीगर जो है मुतल्लिका अहबाब और दीगर मुतल्लिका जो अशख़ास थे, जो शख्सियतें थीं जिसमें आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी शामिल थी, इन सब को बिठाया और इशू पर उन्होंने बातचीत की और फौरी फ़ैसले किए। इस फैसले के नतीजे में एक बड़ा रिलीफ पैकेज कश्मीरी आवाम को दिया गया है, जिसमें 23 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज है वो कश्मीरी आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए आटे के जो है नए निर्ख हैं वो 50 रुपये फ़ी किलो और 3 रुपये यूनिट जो है बिजली फराहम की जाएगी। देखिए, आज़ाद कश्मीर एक ऐसा इलाका है नाहिद के, एक तो ये है कि मादनी वसाइल, दूसरा आबी वसाइल से माला माल है। और कल आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीटिंग के बाद, उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि ये वाटर गोल्ड है जहां से 9000 मेगावाट बिजली हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ये एक सयाहती मुकाम है और इसको हम एक बड़ा टूरिज़म प्लेस में तब्दील कर सकते हैं।
پاکستان کی حکومت نے ایک بروقت نوٹس لے کر پرائم منسٹر نے ایک اس کا نوٹس لیا جب عوامی بے چینی پیدا ہوئی، تو اس کے ذریعے ایک نہ صرف یہ کہ آج جس طرح عطا اللہ تارڑ جو انفارمیشن منسٹر ہیں پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی سازش بھی ناکام بنائی ہے کہ بعض عناصر جو ہیں وہ اس کے ذریعے ایک فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، سیاسی عناصر، اور وہ اس جو تحریک تھی اس کے ذریعے ایک نئی جو ہے وہ اس میں لوگوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر ہڑتال ختم ہو گئی ہے، لوگ زندگی جو ہے معمول کے مطابق آ رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے آج، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں، ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں، اسی لیے جو قافلے مظفر آباد پہنچے تھے اب وہ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو جو حالات ہیں ان کا معمول پر آنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی جو روش ہے وہی بہترین روش ہے، اور پرائم منسٹر نے اس پر فوری ایکشن لیا اور لوگوں کو بٹھایا اور لوگوں کو بٹھا کر ایشو پر بات کی، اور اس کے نتیجے میں مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پائیدار جو ہے بنیادوں پر وہاں پر امن بھی قائم ہو سکے گا۔ جی بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں۔ صافی صاحب، ایشو کے حوالے سے تھوڑا سا، جیسے حافظ صاحب نے اس کو پورا بیک گراؤنڈ بڑا تفصیل میں ہمیں بتا دیا کہ مسائل وہاں پر کیا تھے اور لوگوں کے مطالبات کیا تھے، ان مطالبات کو فوری طور پر مانا گیا ہے، اور اب اس کا امپیکٹ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو بے چینی تھی، اور عطا تارڑ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک باقاعدہ سازش ہو رہی تھی جس کے تحت انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یقیناً یہ ایک بڑی خطرناک چیز تھی، خدا نخواستہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی سازش۔ شکریہ ناہید۔ ایک تو مسائل کے بارے میں حافظ صاحب بتا چکے ہیں، لیکن ایک عمومی جو مہنگائی کی لہر ہے وہ آزاد کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے، اسی طرح وہاں پہ بھی اس کی حدت محسوس ہو رہی ہے، اور عوام کی قوت خرید میں کمی ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہے۔ اس وجہ سے یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہاں کی بنی تھی، تو یہ کافی مدت سے مطالبات کے حق کے لیے وہ احتجاج کر رہے تھے، پرامن احتجاج تھا، ان کا تقریباً سال ہونے کو ہے، لیکن بدقسمتی سے بر وقت ان مطالبات پہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس پہ اگر میں یہ کہہ سکوں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت تھی، جو کثیر الجماعتی حکومت ہے وہاں پہ، ان کی اگر کوتاہی ہم کہے تو غلط نہیں ہوگا، انہوں نے وقتی طور پر مسائل کو ٹالنے کی کوشش کی اور اس مسئلے کو حساس نہیں جانا، اور پھر اس کا نتیجہ ہم نے گزشتہ 2-3 دنوں میں دیکھا، جو 11 مئی کا جو پھر اعلان ہوا، اور پھر کوٹلی سے لے کر مظفر آباد اور باغ اور تمام جگہوں پہ احتجاج ہوا، اور اس میں کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے، قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ اس کے سوگ میں آج آزاد کشمیر جو ہے وہاں پہ سوگ منایا گیا، اور وہاں پہ ایک سوگ کا عالم رہا۔ یہ تو ایک پس منظر رہا، اور پھر حکومتی اقدامات بھی میڈیا کے ذریعے ہم سب تک پہنچ چکے ہیں، اور حکومت نے پھر اس میں خصوصاً داد دینی پڑتی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو، کہ انہوں نے مسئلے کی حساسیت کو فوراً جانا، اور صدر پاکستان نے بھی اس مسئلے کو اہمیت دی۔ دونوں جو آئینی سربراہان ہے مملکت کے، انہوں نے اس حوالے سے خصوصی ملاقاتیں کی، ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو بلایا، آزاد کشمیر کے جو حکمران تھے ان کو بلایا، جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے بلایا، اور جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو کشمیری عوام سڑکوں پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں، ان کے مطالبات میں وزن ہے اور جائز مطالبات ہے، تو اس کے لیے فوری طور پر گرانٹ بھی ریلیز کر دی گئی، جو آپ نے ذکر کیا کہ 23 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز کر دیے گئے، اور جو عمومی بجٹ ہے اس میں بھی اضافے کی جو ہے یقین دہانی کروائی گئی، اور مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کر دیا گیا۔ الحمدللہ وہاں پہ زندگی واپس معمول کی طرف لوٹ آئی ہے، اور سپہر کے بعد جو جزوی طور پر جن لوگوں تک یہ اطلاع نہیں ملی تھی، پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے خود آ کے سامنے آ کے عوام سے اپیل کی کہ اب ہمارے مسئلے حل ہو چکے ہیں، اور تمام لوگ جو سڑکوں پہ ہیں وہ گھروں کو جائے، اور پاکستان کی حکومت اور آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی کے جو اراکین ہے اور جو وہاں کی حکومت ہے، ان کے بیچ بھی تمام مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ یعنی حکومتوں کے بیچ میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، لیکن جو عوامی مطالبات تھے اس میں جو فنڈز کے جو مسئلے تھے وہ حل ہو چکے ہیں۔ پھر آ کے ہمیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے بھی تفصیلات بتائی، امور کشمیر کے جو وزیر ہے انجینئر عامر مقام صاحب، وہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے باتیں جو اندر ہوئی اور جو فیصلے ہوئے اس کی تفصیلات بتائی، اور پھر فلور آف دا ہاؤس پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا۔ تو
تو ہمیں تو اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہے کہ کشمیر میں جو ہے بالکل کشمیری جو ہے پاکستان سے بہت محبت کرنے والے عوام ہے کشمیر کے، وہ ظاہر ہے مہنگائی سے میں بھی تنگ ہوں، آپ بھی تنگ ہو، اور جب اس قسم کا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جس میں تشدد کا عنصر بھی سامنے آ جائے تو پھر لوگوں کا مشتعل ہونا وہ ایک فطری امر ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ تو اس حوالے سے ابھی تحقیقات ہوں گی کہ یہ جو جانی نقصان ہوا یا مالی نقصان ہوا اس کے ذمہ دار کون ہے، اس کے بارے میں جب تحقیقاتی کمیٹی کے جو رپورٹ آئے گی اس میں پتہ چلے گا۔ لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے رفت قائم کرنی تھی اپنی، اور وفاقی حکومت نے مسئلے حل کرنے تھے۔ دونوں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی، اور وفاقی حکومت نے بھی سرحد سے کام لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان لوگوں کو بھی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے فوری طور پر حکومت کے جو خصوصاً شہباز شریف صاحب کے جو اعلانات تھے ان پہ یقین کیا، اور رات ہی کو انہوں نے کال آف کر دی تھی احتجاج، لیکن چونکہ انٹرنیٹ اور جو مواصلات کے ذرائعوں میں کچھ رکاوٹ تھی تو لوگوں تک بات نہیں پہنچی تھی، تو اس لیے کچھ میڈیا رپورٹیں صبح بھی آئی کہ احتجاج ہوا، لیکن الحمدللہ اب حالات بالکل کام ہے۔ اور آخری نقطہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ، اور جس طرح عطا طاہر صاحب نے کہا کہ یہ جو احتجاج جو تھا تو یہ روایتی اور عمومی احتجاج سے اس لیے پاکستان کے لیے ہٹ کے اور حساس تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے جو بی جے پی کے سب سے بڑے لیڈر ہے امیت شاہ، اس کی جو ہرزہ سرائی تھی کہ ہم آزاد کشمیر کو انڈیا سے ملائیں گے، اور پھر مودی پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ بالکل جو لوفر لفنگوں کی طرح معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ جلسوں جلوسوں میں پاکستان کے حوالے سے ایسے لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے کہ حتیٰ کانگریس بھی چیخ پڑا اور مودی کو کہا کہ خدا کے لیے یہ چیزیں جو ہے اس کو پاکستان کو سیریس لیا جائے، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ پرووک کریں گے اور ان کے اندرونی مسائل میں اگر بی جے پی مداخلت کرے گی تو اس کا جو ہے بھارت کو نقصان ہوگا، بھارت کے عوام کو نقصان ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس پہ اگر بعد میں آپ بات کرنا چاہیں گی تو اس پہ مزید بھی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جو سازش کا عنصر تھا اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اوبویسلی، کیونکہ یہ تو ایک بڑی خطرناک چیز تھی، اس کی حساسیت کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں آغا صاحب؟ معاملہ جو تھا اس کو حل کر لیا گیا ہے بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ، فوری طور پر اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا۔ اب اگر 1 سال سے صافی صاحب نے کہا کہ یہ مسائل چل رہے تھے، ظاہر ہے کہ یہ وہاں کی حکومت کا فرض تھا کہ لوگوں کے مطالبات کو مانتے، وہاں ہمیں کوتاہی نظر آتی ہے، غفلت نظر آتی ہے، تو اب وفاق نے جب انٹروین کیا ہے تو معاملات بہتر ہو گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آج بات کی ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جب لوگ آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں پرابلم ہے تو ان سے بات ہونی چاہیے تھی۔ جیسے کہ صافی صاحب نے بہت ڈیٹیل بتایا کہ 1 سال ہو گیا اس کو، اور یہ ذمہ داری ویسے فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں تھی، ہماری ذمہ داری کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں الیکٹریسٹی کی حد تک جو ہوگی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ویٹ کی حد تک ہوگی، لیکن ان کے مطالبات 10 ہیں، 10 مطالبات ہیں جو بڑھتے، 2 سے وہ شروع ہوئے، پھر اس میں بڑھتے گئے، ان میں یعنی کہ ان کا ایک ایڈمنسٹریٹو جو ہے کولیپس بھی ان کا، وہ بھی چیزیں شامل ہو گئیں۔ جہاں تک بات ہے انڈین انوائرمنٹ کی تو میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے پہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ سافٹ ویلی آپ آفر کرتے ہیں تو آپ کا دشمن وہاں پہ پنچ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کے حالات کریٹ ہوئے ہیں۔ میں اگر غلط ہوں گا تو مجھے حافظ صاحب بتا سکتے ہیں، میں نے اپنی 35 سالہ جرنلزم میں مجھے نہیں یاد ہے کہ اس قسم کے حالات کبھی کریٹ ہوئے۔ ڈیفینیٹلی انڈیا کو موقع ملا، انڈیا تو الیکشن فیس میں ہے، اس کو اور کیا چاہیے تھا، اندھے کو 2 آنکھیں۔ بالکل، آپ نے انڈین میڈیا کو شاید ہم لوگوں نے اتنا فالو نہیں کیا ہے، انڈین میڈیا نے اپنی تمام خبریں انٹراپ کر کے ایک کلپ وہ چلایا ہے جو کہ آزاد کشمیر ہو رہا تھا۔ یہ سارے مواقع جو انڈیا کو ملے وہ بیسکلی کہاں سے شروع ہوئے؟ یہاں سے شروع ہوئے کہ ہم نے، جیسے کہ صاحب نے کہا 1 سال سے ایشو چل رہا ہے، ہم نے اس ایشو کو ٹائملی ایڈریس نہیں کیا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ایکچولی فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں بنتی تھی، یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری بنتی تھی۔ وہاں پورا ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے، بالکل ایک سٹرکچر، بالکل سٹرکچر ہے، ایڈمنسٹریٹو بھی ہے اور اپنا پولیٹیکل بھی ہے۔ اب حالات یہاں تک آ گئے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا، صدر پاکستان کو انٹروین کرنا پڑا، اور آپ دیکھیں
کہ ودن لیس دین 12 گھنٹے ایمیکیبلی ہر معاملہ حل بھی ہو گیا اور لوگ آج اپنے گھروں کو خوشی سے چلے بھی گئے. اور جو واقعات ہوئے اس میں صرف یہ ہمیں نقصان ہوا کہ ہمارے دشمن کو وہ آگے 10 سال کے لیے ایک اپنے میٹیریل فراہم کر دیا جو وہ کلپس بار بار چلاتے رہیں گے. اس سے ہمیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں یعنی کہ کیسے کہ ہمیں اس کا اخذ کیا کرنا چاہیے؟ اخذ یہ کرنا چاہیے کہ جب عوام سڑک پہ آتے ہیں نا تو ایڈمنسٹریشن کو عوام کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے, انگیج کرنا چاہیے. انگیجمنٹ پہلا پوائنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن کو سکھایا جاتا ہے. اس سارے سچویشن میں ہمیں انگیجمنٹ نظر نہیں آئی. ہمیں تب انگیجمنٹ نظر آئی جبکہ پرائم منسٹر آف پاکستان لیول کے لوگ یا صدر پاکستان لیول کے لوگ انگیج شامل ہوئے. اس کو اوپر اس سارے واقعے کے بعد ایک ہمیں ایڈمنسٹریٹو انٹیروگیشن بھی کرنی چاہیے. اور انٹیروگیشن کی مراد کسی کو یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ انویسٹیگیشن ہو کہ ہمارے سے غلطی ہوتی کہاں پہ ہے کہ جس کا فائدہ ہمارا دشمن بڑے آرام سے لے جاتا ہے. یہ بہت میرے لیے یہ ایک بہت دکھ کا واقعہ تھا جب میں انڈین میڈیا پہ دیکھتا تھا کہ کوئی ایسا کلپ مجھے ایسا نہیں ہے جو یہاں کا وہاں پہ نہ چلا ہو. اور انہوں نے تمام اپنی ہیڈ لائنز ڈراپ کر کے تھرو آؤٹ صرف انہوں نے اس کو انگیج کیا ہے اور الیکشنز میں اس کو اب استعمال کرتے رہیں گے. ہمارے یہاں پہ الحمدللہ آج حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ انڈیا کا پورا الیکشن جو ہے اب وہ اس کے اوپر بیس کرے, اسی کے اوپر کرے اور ان کو تو چاہیے ایسی کوئی چیز. بھائیو صاحب آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے؟ اب یہ معاملہ رک گیا ہے, اب حالات بہتر ہو گئے ہیں. ہم آزاد کشمیر حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری ان کی تھی کہ ان تمام تر مطالبات کو جس حد تک وہ مان سکتے ہیں لوگوں کو انگیج کرتے, ان سے بات کرتے, لیکن وہاں پر ہمیں اس کا فقدان نظر آیا. دیکھیں یہ ہم ایک دن کے اوپر یا ایک انسیڈنٹ کے اوپر تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا موجب بنا ہے. آبویسلی آغا صاحب نے کہا کہ وہاں کی جو ریسپیکٹیو گورنمنٹ رہی ہے, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے, ان کے اپنے ادارے ہیں, ان کی کوتاہیاں بھی اس میں شامل ہیں. اور پھر ایک لمبی ہسٹری ہے جس میں فوراً جو انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے, لوگوں کو جو ہے اکسایا جاتا رہا, اور کچھ ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہوئیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹلی ہم اس پہ وہ ڈال دیں. ان ساری جو آپ دیکھیں یہ اس کا ایریا اگر آپ دیکھ لیں تقریباً یہ 13,000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے, 4 ملین کی آبادی ہے. وہاں پہ ابھی آج تک کی جو انسٹال کیپیسٹی ہے الیکٹریسٹی کی 2300 میگا واٹ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر, اور 7 سے 8,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ چل رہے ہیں. اور پوٹینشیل جو ابھی شاید حافظ صاحب نے بھی کہا اور شاید پرائم منسٹر نے بھی کہا, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس کے ایکسپیکٹڈ وہ ہیں وہ تقریباً 18,000 میگا واٹ وہاں کا پوٹینشیل ہے. اور ٹورزم کا انہوں نے علیحدہ آغا صاحب نے بتایا کہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ان ساری چیزوں کو یوٹیلائز کر کے وہاں پہ ریونیو جنریٹ کرنا. ویٹ پہ سبسڈی جو ہے وہ دی جا رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ اے جے کے گورنمنٹ کی بھی ایک آپ سمجھیں کہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر توجہ دینی نہیں دی. پوری دنیا میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جو اپنی خوراک جو ہے وہ خود پیدا کر رہے ہیں, لیکن یہاں کی جو ہے پیداوار ہمیشہ سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہے, اور اس پہ سبسڈی دینی بھی چاہیے. میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو اپنی غلطی ہیں, باقی ان کی ڈیمانڈز کچھ اور بھی تھیں. الیکٹریسٹی پہ پرائم منسٹر نے بڑا فوری لیا, اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 175 اور 161 بھی یہ کہتا ہے کہ جہاں سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہو ان لوگوں کو اس علاقے کو پریسیڈنس ملتی ہے انرجی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے میں. تو میرا خیال ہے وہ آج پوری ہوگی اور بڑی اچھی خوشائند بات ہے. لیکن اے جے کے کی عوام کو اپنی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے اوپر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. پبلک پرائیویٹ کل کے اوپر ہم نے اس کے اوپر جب گفتگو کی, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا پرومپٹ ایکشن تھا, بڑا اچھا وہ تھا. پھر جو ہماری اے جے کے کاؤنسل ہے, جو ہماری منسٹری ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جس میں امیر مقام صاحب ہیں, آج ان کی بھی جب وہ ڈسکشن ہوئی اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی, تو جو ان کے پاس ایک بجٹ تھا 1 ارب روپے کا, وہ انہوں نے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دے دیا. 218 ملازمین جو تھے وہ دے دیے, گاڑیاں تھیں وہ دے دیں. یہ بہت خوشائند بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اور زیادہ امپاور کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف انفارمیشن منسٹر نے بھی کیا کہ اس چیز کو جو کہ ایک اٹھائی جا رہی تھی اور ایک اس کو بنایا جا رہا تھا کہ ایک سازش کے طور پہ تاکہ وہاں پہ لوگ مریں اور جو ہے ایشو بنے, الحمدللہ وہ جو ہے نا گورنمنٹ کی انٹرفیرنس سے فوری طور پہ وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ معاملہ یہاں پہ میرا خیال ہے رکنا نہیں چاہیے, اس کے اوپر اور توجہ دینی چاہیے. ہمارا ملک کا ایک وہ بڑا قریبی ایک حصہ ہے, ایک ایڈمنسٹریٹو وہ یونٹ کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. آبویسلی کانسٹیٹیوشنلی ایک وہ آزاد ریاست کے طور پہ فرام دا یو این پوائنٹ آف ویو میں بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کلچر, ہسٹری, ہر چیز سے دیکھیں تو ان کے رابطے پاکستان سے سب سے زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے اس چیز کے اوپر سبق بھی سیکھنا چاہیے
اور مورل آف دا اسٹوری جو واقع صاحب نے بھی کہا وہ یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور زیادہ توجہ دینی چاہیے ان ایشوز کے اوپر تاکہ آئندہ اس قسم کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ نہ بنے. راؤنڈ تھرڈ ڈسکشن کا میں یہی چاہ رہی تھی ہم اس پہ بات کریں کہ دوبارہ ایسا معاملہ سر نہ اٹھائے کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب ہم کشمیر کاز کی بات کرتے ہیں یا پھر اب انڈیا میں الیکشن, آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دوران جس قسم کا پروپیگنڈا ہمیشہ سے کیا جاتا ہے, اس سارے سینیریو کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال خدا نخواستہ ہو سکتی تھی. یہ معاملہ بہت زیادہ حساس تھا. ناہید, وہاں کے جو مسائل جن کی نشاندہی اب ہوئی ہے اور دیگر مسائل جو عوام کو درپیش ہیں, اس کے لیے ایک دیکھیں ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے اور اسے جو ہے پائیدار بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر معدنی مسائل بہت وسیع قسم کے ہیں وہاں کے پہاڑوں میں. اس کے علاوہ آبی وسائل ہیں, جس طرح سے ہماری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پوٹینشل موجود ہے کہ ہم مزید بجلی پیدا کریں. وہاں پر لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے, خاص طور پر نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے کے لیے آزاد کشمیر کو مزید اوپن ہونا چاہیے. اس کی حساسیت کے باوجود بھی وہاں گرین جو ہم ریولوشن ہے اس کے ذریعے ہم وہاں نہ صرف یہ ہے کہ مقامی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اور زرعی اجناس کو بڑھا سکتے ہیں, بلکہ وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی لوگ, کشمیری عوام, ان کے لیے روزگار کے ایسے مواقع پیدا کر سکتے ہیں جس کے ذریعے وہاں پر ایک خوشحالی اور ترقی کے نئے دور کا بھی آغاز ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں انتظامی طور پر ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو یہ مسائل حل کرنے کے لیے مقامی وسائل کو ترجیحی بنیادوں پر ترقی دیں. اور یہی وہ راستہ ہوگا کہ جس کے ذریعے آزاد کشمیر کو ہم بین الاقوامی سطح پر ایک ترقی یافتہ اور جدید خطہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. ٹھیک ہے صافی صاحب, کیا سجیشنز ہیں آپ کی طرف سے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ایسی چیزوں سے اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمیں عوامی آواز پہ توجہ دینی ہوگی اور اس وقت کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو جس طرح گزشتہ 2-3 دن کے واقعات گلگت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں اور مختلف قصبوں میں جو ہوا. یہ اس کی نوبت سے پہلے ہمیں عوامی نفس پہ, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست ہیں یا ہماری جو حکومت کے جو ذمہ داران ہیں یا جو قانون ساز اسمبلی جو آزاد کشمیر کے ہیں وہ بھی وہاں کے براہ راست نمائندے ہیں, کشمیری عوام کے ووٹ سے وہ منتخب ہو کے آتے ہیں, مراعات لیتے ہیں. ایک مطالبہ جو آغا صاحب بھی جو فرما رہے تھے کہ لوگ اس پہ بھی بڑے بجبیت ہیں کہ یہ جو ان کے سو کال جو نمائندے ہیں ان کے مسائل اسلام آباد تک پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں اور صرف مراعات لیتے ہیں, سرکاری گاڑیاں استعمال کی جاتی ہے, بیوروکریسی کا جو ہے. اب اندازہ اس سے ناہید لگائے کہ تقریباً 228 ارب روپے کا جو ان کا مجموعی وہ ہے بجٹ جو مختص ہے سالانہ آزاد کشمیر کے لیے, اس میں 200 ارب روپے سرکاری مراعات اور تنخواہوں میں چلا جاتا ہے اور باقی جو ہے پورا کشمیر ہے اور اس کے اتنے بڑے مسائل. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مسائل ہے اس کے مطابق ہی وسائل ہمیں آزاد کشمیر کے عوام کو فراہم کرنے ہوں گے. وہ ہمارے ایک قومی وحدت اور قومی وجود کا حصہ ہے, وہ ہم سے الگ نہیں ہے, وہ ہمیں اپنے وجود کا حصہ تصور کرتے ہیں. تو اس لیے وفاق ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے آزاد کشمیر کی آزاد حیثیت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جس طرح صوبوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, جس طرح گلگت بلتستان میں لوگوں کے مسئلے مسائل تسلیم کیے گئے ہیں, وہ بھی اٹانومس ایک باڈی ہے وہاں کی بھی, تو ہمیں یہاں کی بھی آزاد کشمیر کے جو مسئلے مسائل ہے اس کو مزید گمبھیر بنانے سے پہلے حل کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کا جو عوام اٹھ کے سڑک پہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور جو ہمارے پڑوس میں شاطر بیٹھا ہے, جو اس موقع کی تلاش میں اور طلب میں بیٹھا ہوتا ہے ہر وقت, ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ اپنا گل کھلائے, اور خصوصاً جب وہاں پہ انتخابی مارکہ ہو تو ایسے میں تو قطعاً ہمیں ایسی کوئی نوبت اس کی جو ہے آنے ہی نہیں دینی چاہیے تھی. آپ جانتی ہے کہ پچھلے انتخابات میں مودی نے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا تھا,
اس دفعہ چونکہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے پہلے سے ویجیلنٹ تھے، انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا اور ہندوستان کو بھی ڈوزیئر بھجوا دیے تھے، یو این کو بھی ڈوزیئر دے دیے تھے، تمام سیکیورٹی کونسل کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا بر وقت کہ اس دفعہ پھر مودی سرکار جو ہے انتخابات کے وقت پہ کوئی فالس پلے کر سکتا ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکا، ان کی وہ دال نہیں گلی۔ تو یہاں پہ جو کچھ ہوا تو ان کی میڈیا کے لیے ایک اچھی غذا ان کو میسر ہوئی اور مودی کو اپنے کمپین چلانے کا ایک موقع ملا۔ بہت برا ہوا، آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کی ہمیں اشد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کے ان مسائل کے حوالے سے گفتگو ہماری ابھی جاری ہے، مزید کیا ہو سکتا ہے اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے اس پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جو وہاں پر عوام کے مطالبات تھے ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے، وفاق نے فوری طور پر انٹروین کیا اور تمام تر معاملات کو جو ہے وہ سنبھال لیا ہے، لیکن ایسی چیزوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں تاکہ دوبارہ مستقبل میں ایسے حالات نہ ہوں، اس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا سجیشنز ہیں، کن چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، اور خاص طور پر جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں یا کشمیر کاز کی بات کرتے ہیں تو یہ کشمیر کاز کو کافی ہرٹ کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں، کیونکہ پھر بھارت کو ایک ایسا میٹیریل مل جاتا ہے، ایسا ان کو بیانیہ مل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ آغا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گے، what's your take on it؟ میرا ٹیک سمپلی یہ ہے کہ ایک اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے، کیونکہ اس واقعے سے ایک ثابت ہو چکا ہو کہ آزاد کشمیر کی جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے، یہ پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، وہ وے فارورڈ کرنے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ خاص کامیاب نہیں رہے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کو خود اس پہ جمپ ان کرنا پڑا ہے ود اے پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر۔ اب سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کر ایک نیٹ ورکنگ بنے، یعنی کہ 2-4 آدمیوں کی ایک اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیٹی بن جائے، جو انسٹنٹلی اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ کبھی ہوتا ہے۔ دیکھیے مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی جب بھی وہ پرائم منسٹر بنتے تھے تو ان کا کوشش ہوتی تھی کہ پہلا یا دوسرا جلسہ جا کے وہ نیلا بھٹ میں کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کو جنرل نصیب کرے، ان کی بھی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جیسے ہی وہ پرائم منسٹر بنی ہے تو اس کے بعد ان کا ودن 1 منتھ ہوتا تھا کہ میں جا کے آزاد کشمیر میں کوئی جلسہ کروں، میننگ بائی کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی بیٹھی ہوئی ہیں یعنی کہ گورنمنٹ میں، ان کے لیے، اور جے یو آئی کی آپ بات کرتے ہیں کہ جے یو آئی کے پاس تو میں اپنا یعنی کہ کئی سال رہی ہے اپنا کشمیر کمیٹی، کہنے کی بات ہے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے کشمیر بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہو جانا ان پولیٹیکل پارٹیز کی موجودگی میں جو گورنمنٹ میں ہیں، تو اسی لیے تو بڑے اپنے پریشان تھے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی، ٹھیک ہے، ان کا ایک خاص محبت ہے آزاد کشمیر، ٹھیک ہے۔ ہمایوں صاحب ذرا تھوڑا سا ایک کمپیریزن اگر ہم کر لیں، میں آپ سے بھی چاہوں گی، وقت تو تھوڑا کم ہے، لیکن یہ کہ جو حالات وہاں پر ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں جو کشمیر کے حالات ہیں اور ہمارے ہاں جو آزاد جموں کشمیر کے ہیں، ہمیں بہت زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے، بڑی آزادی سے آپ رہ رہے ہیں، اور ہمیشہ ان چیزوں کو خراب کرنے کی، میس کرنے کی یہاں پہ کوشش انڈیا کی طرف سے کی جاتی ہے تاکہ دنیا کو یہ دکھائیں کہ شاید یہاں پر بھی معاملات خدا نخواستہ اسی قسم کے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ یہ کشمیر کاز کو چیزیں ہرٹ کرتی ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اگر دوبارہ خدا نخواستہ ایسی چیزیں ہوئی تو یہ پھر کافی پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایپل اینڈ اورنج از کمپلیٹلی، جو ہمارے سائڈ پہ آزاد جموں کشمیر میں ہمارے جو کشمیری عوام رہتے ہیں وہ کمپلیٹ اٹانومی، اور صرف اس پروٹیسٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی ان کو اٹانومی ہے، کہ جن چیزوں کے اوپر ان کو اعتراض ہے اس کے اوپر وہ کس طرح اور کتنے کھلے عام پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ٹو بگن ود۔ اور دوسری سائڈ پہ تو دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دی گئی ہے وہاں پہ، آرٹیکل 370 اور 35 ہے، اور اتنے ڈارکونین لاز ہیں جس میں کوٹا ہے، جس میں ٹاڈا ہے، اور ایسے ایسے ایک انلمیٹڈ ہیں کہ ان کی بس وہ ان فیکٹس کو کنسیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جہاں پر کچھ نہیں ہوتا، معاملات بالکل کنٹرول میں ہے، وہاں پر پھر آپ کو پتا ہے ایک بیانیہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں، وہ بیانیے کی جنگ میں بڑے زیادہ وہ آگے ہیں اور رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، لیکن میرا خیال ہے دنیا کے آگے حقیقت بالکل آشکار ہے، اور یہاں پہ کبھی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کا کبھی ذکر تک نہیں ہوا۔
اور یہ ان کی رائٹ ٹو پروٹیسٹ، جیسا ابھی رشید صافی صاحب نے کہا کہ ان کو اجازت ہے اور وہ کرتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں جو ہے ان کے یہ جو جائز حقوق تھے، اور میں آغا صاحب کی بات سے اگری کروں گا کہ کمیٹی بننی چاہیے اور جس کے اوپر کمپیریزن ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کے پاکستان کا حصہ بنے، گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگ، میں 47 کی بات کر رہا ہوں، اور پھر وہاں کا پوٹینشیل جو پاکستان کو فائدہ دے سکتا ہے کہ وہاں کے ریونیو کے جو الیکٹریسٹی جنریشن جو پورے ملک کے اندر جو پورے، آپ دیکھیں منگلہ جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیموں میں تھا، کوہالہ، آزاد پتن، نیلم جیلم، خروٹ، یہ سارے وہ پروجیکٹ، کچھ تو وہ سی پیک کا حصہ ہیں جہاں پہ چینیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک ایسی اسٹریٹجی بننی چاہیے کہ آئندہ ایسے واقعات اور حالات نہ ہوں، اور اگر ہوں، کیونکہ یہ ہم انسان ہو جاتے ہیں، تو اس کا سوئفٹ ایکشن جس طرح اس دفعہ وفاقی حکومت نے کہا ہے آگے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے درست کہا، اور ہم نے دیکھا اس مرتبہ پرومپٹ ایکشن ہوا بھی ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے، ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی صدارت سے کل استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور آگے جب اجلاس ہوگا پارٹی کے مجلس عاملہ کا، اس کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے، اس میں پھر باقی جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے گا اور فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. اور یہ بتایا گیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی جو مصروفیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے وہ پھر دونوں معاملات کو پیرالل لے کر چلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ جس طرح سے وہ فوری طور پر کوئی بھی ایسے مسائل ہوں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اس وقت حالات ہیں تو اس میں یہ خاصا مشکل نظر آ رہا تھا. بہرحال اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس پر ہم بات کریں گے. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، پولیٹیکل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ریزگنیشن کو، اور اس کے بعد اگر دوبارہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سنبھالتے ہیں پارٹی کی صدارت، تو اس کو کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں، میاں نواز شریف ہمیشہ سے ہی پارٹی کے صدر رہے ہیں، بلکہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو این کا صیغہ ہے وہ ہے ہی میاں نواز شریف صاحب کے. دو مواقع ایسے آئے تھے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو صدارت سے الگ ہونا پڑا. ایک 2000 میں جب انہیں سعودی عرب جلا وطن کیا گیا تھا، اور دوسرا اس 17 سال کے بعد 2017 میں جب پیناما کے حوالے سے ایک ججمنٹ آئی اور جوڈیشل آرڈر کے ذریعے دو کام ہوئے، ایک تاحیات نااہلی، اور اس کے بعد انہیں پارٹی کی صدارت سے بھی الگ کیا گیا. اور اس وقت بادل نخواستہ جو ہے میاں شہباز شریف کو صدارت دی گئی، اور میاں شہباز شریف نے بڑی جرت اور بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ اس صدارت کو نبھایا ہے. کل انہوں نے اپنا جو لیٹر لکھا ہے ریزگنیشن کا، اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ناحق یہ چھینی گئی تھی اور یہ واپس کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں اس کا جو امپلیکیشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پارٹی اور جو سرکاری عہدے ہیں ان کے الگ ہونے سے میاں صاحب جو ہیں بھرپور توجہ دیں گے پارٹی کے تنظیمی امور پر، اور اس کے ذریعے جو ہے پارٹی پالیسی سازی، حکومت کی جو پالیسی سازی ہے اور جو فیصلہ سازی ہے، اس میں ایک بہت بڑا شیئر اس کا ہوگا اور وہ رول ادا کر سکے. ٹھیک ہے صافی صاحب، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں فال تو وہ پہلے سے تھے، ظاہر ہے جو سارا ایک پروسیس چل رہا تھا. اب آپ ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی کی صدارت دوبارہ ان کے پاس آ رہی ہے، جیسے اگلے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں اسی طرح سے چلیں گی یہ معاملات، تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ حافظ صاحب نے دو حوالے دیے، 2000 کے اور 2017 کے. دونوں مواقع پہ جو ان کے خلاف کیسز تھے اور جو الزامات تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، عدالت نے ان کے حق پہ فیصلہ دیا ہے. تو اس کے بعد اگر کچھ قانونی رکاوٹ بدستور میاں نواز شریف صاحب کے بحیثیت صدر مسلم لیگ نون کے بدستور کچھ رکاوٹیں قائم ہے، تو یہ تو وکلاء ہی اور قانون دان ہی بتا سکتے ہیں، لیکن بظاہر لاجک تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اس لیے شہباز شریف صاحب نے جو ایک ان کے مطابق جو ایک امانت تھی اپنے بڑے بھائی کو لٹا دی. اور ویسے بھی مسلم لیگ نون نام ہی نواز شریف صاحب کا ہے، اگر پارٹی ہے تو نواز شریف صاحب کی مرہون منت ہے. شہباز شریف صاحب کی اہمیت اور حیثیت اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے. وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ہمیشہ سے جانے جاتے ہیں، پنجاب کے سی ایم کے طور پہ، یہاں کے پاکستان کے پی ایم کے طور پر. لیکن نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر بات پہ ان کی رہنمائی انہیں درکار ہوتی ہے، چاہے حکومتی انتظامات ہو یا امور ہو یا پارٹی کے امور ہو. تو وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کی جو شخصیت ہے اس کا یہ خاصہ ہے
کہ وہ مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں، اور چونکہ وہ تو ان کے بڑے بائی ہے، والد کی جگہ ان کو وہ رکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو وہ ان سے ہر معاملے پہ وہ ایک ان کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں. اور چونکہ اب ہم نے یہ محسوس کیا ہے بحیثیت صحافی کہ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی تنظیم کو ایک ڈائنامک قیادت کی ضرورت تھی، چونکہ وزیر اعظم صاحب آئینی بندن اور بندشوں میں بندے ہوئے ہیں. اس لیے اگر نواز شریف صاحب کو یہ موقع ملتا ہے تو یہ بہت حسین امتزاج ہوگا کہ یہاں پہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے شہباز شریف صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ انتظامی امور سنبھالیں گے، نواز شریف صاحب جو ہے پورے ملک میں پارٹی کی تنظیمی امور کو سنبھالیں گے، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ہے پنجاب کی جو ایک بہت بڑا صوبہ ہے ان کی وہ قیادت کر رہی ہے. تو یہ پارٹی کے لیے انتہائی بہتر اقدام ہوگا، اور شہباز شریف صاحب کا اقدام جو انہوں نے یہ لیا ہے میری نظر میں انہوں نے اپنی جماعت کے فائدے کے لیے لیا ہے، اور اس کا سیاسی فائدہ مسلم لیگ نون کو ضرور پہنچے گا. ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب، جب ایسی چیزیں ایسی خبریں سامنے آتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کانسپریسی تھیوریز بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے انٹرویو دیا تھا، اس کے بعد سے اس پر آوازیں شروع ہو گئیں. لیکن جب یہ کل لیٹر انہوں نے جو ریزگنیشن کا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اس میں بڑی واضح طور پر انہوں نے کہا 2017 میں ناحق ان سے یہ چھینی گئی تھی صدارت کا منصب، اور وہ میں ان کو واپس کر رہا ہوں، ان کی امانت تھی، میں ان کو واپس کر رہا ہوں. میں نے کوشش کی، ساری چیزوں کو میں نے نبھایا ہے، اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو. اس میں تو بڑی ہمیں خوش اسلوبی نظر آ رہی سارے معاملے میں. آف کورس دیکھیں جی، ہم تو یعنی کہ ہمارے یہاں پہ تو لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایک مقصد چاہیے ہوتا ہے ایک کانسپریسی تھیوری کریٹ کرنے کا. میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ بات تو ویل بیفور الیکشن ہی طے ہو گئی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا قصور والا جو جلسہ تھا نا، اس میں بہت چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میاں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ نے ان چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہے اور یہ پنجاب میں آپ نے یہ جو کچھ کروانا ہے، تب مجھے کلیئر آ گیا تھا کہ ہی وڈ بی دی پرائم منسٹر. اور ہمیں تب بھی کلیئر ہو گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اب آرام سے سکون سے بیٹھ کے پوری اپنی پارٹی کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ری آرگنائز کر رہے ہیں. ریوائٹلائز کریں گے. اور ایک اور بات آخری بتاؤں، ٹائم بہت کم ہے. میاں نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی عادت پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ چپ کر کے سنتے ہیں. آپ جتنا مرضی غصے میں ان کے پاس چلے جائیں، پارٹی کا کوئی آدمی، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر، وہ چپ کر کے سنیں گے اور آخر میں اس کو تھپکی دے کے کہیں گے چل معاف کر دے رکھے، چل ایک ٹھیک ہو جائے گا، میں کہہ دینا میں. تو آپ اسی وقت جو بندہ غصے میں کیا ہوگا وہ میاں صاحب کے جو کہیں گے میاں صاحب وہ مان کے واپس آ جائے گا. یہ کوالٹی پی ایم ایل این میں صرف میاں نواز شریف کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ سارے معاملات؟ اس اوبویسلی یہ جو پولیٹیکل اینگل تینوں میرے سینئر کولیگز نے بتایا، اس سے ہٹ کے اگر آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو اس میں دیکھیں، اور یہ دنیا میں بہت ملکوں میں پریکٹس رہی ہے کہ پارٹی کے جو ہیڈز ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، جب وہ الیکٹ ہو کے پبلک آفس ہولڈ کر لیتے ہیں پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا، تو اپنی وہ پوزیشن جو ہے وہ پھر ریلیگیٹ کر دی جاتی ہے. اور یہ اس سے پہلے پی ایم ایل این میں راجہ ظفر الحق صاحب تھے، پیپلز پارٹی میں امین فہیم صاحب تھے، اس طرح باقی جو آپ اگر جگہوں میں دیکھیں تو یہ ایسے ہوتا رہا. اس کو اس اینگل میں دیکھیں کہ پرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہیں، اور ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. انہوں نے صرف جو ہے فیڈرل میں نہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی اور باقی دو جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں اس میں بھی اپنی جو ڈیوٹیز دینی ہے. تو پارٹی کی جو فارمیشن ہے اس کو دوبارہ سے جو ریوائیو کرنا ہے، اس کے لیے جو سب سے آئیڈیل سچویشن جس کے اوپر آلریڈی بتا چکے ہیں کہ جن کا نام سے یہ پارٹی کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ وہ جو کیسز جن کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا، اب ان سے ان کو وہ بریت مل چکی ہے اور وہ واپس وہ کوالیفائی ہو چکے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ رائٹ چوائس بنتی ہے کہ وہ واپس ہیں اور پارٹی کو باقی صوبوں میں متحرک کریں، کیونکہ اس وقت وہ پنجاب یا کچھ خیبر پختونخوا کے حصوں میں اگر وہ سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں، تو میرا خیال ہے یہ ٹاسک جو ہے یہ نواز شریف صاحب جو ہے بخوبی انجام دے سکتے ہیں اگر وہ فلی اس کے اوپر کمیٹڈ ہوں اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ باقی گورنمنٹ کے معاملات میں ہوں. تو میں اس کو ایڈمنسٹریٹو سینس میں دیکھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا موو ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا پارٹی کی صورتحال ہوتی ہے اگلے چند مہینوں میں.
ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور آبویسلی وہ کمیٹڈ ہوں گے بھی، وہ پارٹی کے صدر ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اب جب دوبارہ سے وہ منصب سنبھالیں گے تو یقیناً پھر پارٹی کو بھی ری آرگنائز کیا جائے گا، اور پارٹی کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے جا رہی ہیں. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، آغا اقرار ہارون صاحب اور ہمایوں خان صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا، اور ہم کچھ اہم معاملات پر ناظرین ڈسکشن کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.